मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ज़ाहिरी अमाल भी होते हैं और इस्लाम ने अंदर के अमाल को भी हमें ठीक करने का हुक्म दिया है। अंदर के अमाल क्या हैं? दिल के अमाल। आज एक बहुत बड़ा मसला ये है कि दिल की चाहतों और दिल की ख्वाहिशात को कि किससे मोहब्बत करनी है किससे नहीं करनी, इसका भी लिबरल लोगों के पास कोई क्राइटेरिया, कोई मायार नहीं है। इस्लाम ने इस बारे में भी हमें बड़ी जबरदस्त हिदायत दी। तो अंदर के जो अमाल है ना, आज जिस अमल पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके सामने, उनमें एक अमल जो इंसान की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है, उसे बदअखलाक बना देता है, वो है गजब, गुस्सा गैर जरूरी। आज आपने बात बात पे देखा होगा, बाज लोग हर वक्त ऐसे रहते हैं जैसे तवे पे बैठे हुए हों। होता है कि नहीं होता? क्या ख्याल है भाई? ऐसे लगता है जैसे ही कहां बैठे हुए हैं, इतने गर्म रहते हैं हर वक्त। घर में जब आएंगे बच्चे खुश होने के बजाय टेंशन में। अब्बा आ गए घर में, अम्मा आ गई, अब पिटेंगे हम। लबो लहजा ऐसा है कि हर वक्त डांट डपट, गालम गलोच, जरा जरा सी बात पे हाइपर हो जाना, एकदम भड़क जाना। ये चीजें पहले कम थी, अब हमारी सोसाइटी में इसकी मिकदार बहुत ज्यादा, बोलो, बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। कौन सी ऐसी सोसाइटी में ऐसी चीज आ गई है जिससे लोग पहले से ज्यादा बदतमीज हो गए हैं भाई? हालांकि मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, आसाइशें पहले से ज्यादा हैं। हमारे बाप दादा के दौर में तो ये पंखे नहीं होते थे, अब एसी के बगैर नहीं रह सकते लोग। तो आराइशें भी बढ़ रही हैं, आसाइशें भी बढ़ रही हैं, खाने पीने का स्टैंडर्ड भी लोगों का, मयारे जिंदगी भी बढ़ रही है, सवारियां अच्छी। पहले बसों में लटक लटक के जाया करते थे, खिड़की से चढ़ने की भी जगह नहीं होती थी। स्कूलों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं आजकल। हमारे दौर में तो स्कूलों में बैठने की जगह मिल जाए तो बड़ी बात थी। तो कैसा मयारे जिंदगी बुलंद होता जा रहा है इंसान का, मगर उसकी तबीयत में गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ रहा है, बर्दाश्त खत्म हो रही है। इस्लाम का हुक्म है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर ये इस्लाम का हुक्म ना होता, सिर्फ मेडिकल साइंस की बात होती, तो मैं इसको जुम्मे के टॉपिक में ना छेड़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे नसीहत कीजिए। सहाबी का शायद ये ख्याल हो कि आप फरमाएंगे नमाज टाइम पे पढ़ा करो, ज़कात टाइम पे दिया करो, ये भी ज़रूरी है, इसका तो ये तो इस्लाम के अरकान है। लेकिन नबी ने उनको ये नसीहत नहीं की। आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मज़ीद कोई नसीहत कीजिए। चलो ये वाली तो मेरी समझ में आ गई है, गुस्सा नहीं करना है। और मज़ीद कोई? आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, दूसरी नसीहत भी यही है कि गुस्सा, बोलो, मत करो। सहाबी ने बज़बान हाल कहा कि ठीक है, दो बातें, दो नसीहतें हो गई, अब तीसरी भी कोई नसीहत हो जाए। आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, तीसरी नसीहत भी ये है कि गुस्सा मत करो। फरद्ददा मिरारा, बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज को रिपीट करते रहे, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। क्यों? नबी जानते थे कि इनको जितनी जरूरत गुस्से पे कंट्रोल करने की है, इतनी किसी और चीज पे कंट्रोल करने की इनको जरूरत नहीं है। इनके अंदर जो भी बुराई है गुस्से की वजह से है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो अहले जन्नत की सिफात बयान की हैं,
کہ جن لوگوں کو دنیا میں دیکھنا ہو کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں تو ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, ان کوالٹیز کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. ہمیں پہلے سے کسی کا پتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا؟ بتاؤ بھائی, پتا ہے پہلے سے؟ نہیں پتا نا. لیکن کچھ علامتیں ہوتی ہیں. آپ سعودی عرب میں جاؤ, ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں ملکی کون ہے غیر ملکی کون ہے, لیکن جس نے لال یوں ڈالا ہوا ہے, بڑا سا جبہ ہے اور رسا ایسے کر کے ڈالا ہوا ہے, تو غالب یہ ہے کہ یہ یہاں کا مقامی سعودی ہے. اور جو بیچارہ شلوار قمیض میں گھوم رہا ہے, ٹیڑھی میڑھی سی ٹوپی ہے اس کی, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قرضہ مانگنے آیا ہوا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے. زیادہ تر 100% نہیں, یہ انڈین یا پاکستانی ہے. حالانکہ یقین نہیں ہوتا, عین ممکن ہے کہ سعودی نے شلوار قمیض شو کے لیے پہن کے دیکھا ہو کہ کیا لگ رہا ہے, لیکن علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. اندازے کے لیے علامتیں ہوتی ہیں. اکثر مالدار لوگوں کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں, حالانکہ ہم نے ان کی جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. غریب آدمی کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے کے علاوہ سب کچھ ہے, حالانکہ ہم نے جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. آپ نے سنا ہوگا نا, بھائی تو شکل سے غریب لگتا ہے, سنا ہوگا نا یہ لفظ. تو علامتیں ہیں نا, علامتیں, ان سے بہت چیزوں کا انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اللہ میاں نے جنت میں کون جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا یقینی طور پر تو صرف ہمیں پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر سارے جنت میں جائیں گے, اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ جنت میں جائیں گے. باقیوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. نہ آپ مجھے دیکھ کے یقین سے کہہ سکتے ہو, نہ میں آپ کو دیکھ کے. لیکن اللہ نے کچھ علامتیں بتا دی ہیں بھائی, کہ یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو غالب یہ کہ یہ کہاں کے لیے بنے ہیں, جنت کے لیے بنے. اور یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن غالب یہ ہے کہ یہ کہاں جائے گا, جہنم میں. کیوں جہنم میں یہی اسی ڈیزائن کے لوگ جاتے ہیں. سمجھتے ہو اب وہ ڈیزائننگ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ جس کو 5 ٹائم مسجدوں میں حاضری دیتے ہوئے دیکھو, تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے, جنت کے لیے بنا ہے. سب سے زیادہ تو اس میں نماز کو فوکس کیا گیا ہے. یہ ظاہری اعمال ہے, ظاہری. لہذا جو مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا, نماز نہیں پڑھتا, تو ظاہری جو علامت ہے نا, اس سے کچھ باطنی علامت ہیں, کچھ ظاہری ہیں. میں ظاہری علامت کی بات کر رہا ہوں. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے, جنت کے لیے جہنم کے لیے؟ غالب ہی ہے. یقینی فتویٰ نہیں دے سکتے ہم. علامتیں کون سی ہیں؟ جہنم والی علامتیں. آج نماز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, بہت ہی نیک تھا وہ, تو آپ اس کے لیے دعا کریں. میں نے دعا کر دی. تو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا تھا, انہوں نے وراثت وغیرہ کا. تو جب انہوں نے بار بار کہا نا بہت نیک تھا, تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس میں کوئی کوالٹی ہوگی جو بہت زیادہ نیک تھا. یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے, 10-15 سال تو ہو گئے ہوں گے اس میں. میں نے کہا شاید کوئی بہت زیادہ, تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے, ہم بھی وہ نیکی والے کام کریں, تاکہ ہم مریں تو لوگ ہمارے بارے میں بولیں بہت نیک تھے بھائی. تو میں نے پوچھا کیا نیکی تھی؟ نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر تو واقعی بہت نیک تھا وہ. میرا خیال تھا شاید تہجد نہیں پڑھتا ہوگا, اشراق نہیں ہے نا, فرض نماز پڑھتے کہ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ زیادہ نیک نہیں ہو گیا. مجھے ایسا لگا کہ کچھ زیادہ نیک نہیں ہو گیا. تو بھائی یہ کون سا معیار ہے یار؟ جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ نیک بھی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بہت نیک ہے. آج کل نیک اس کو سمجھتے ہیں لوگوں سے مسکرا کے بات کر لے, کسی سے اس کا جھگڑا نہ ہو, سب کی آنکھوں کا وہ تارا ہو, اور بس اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے. او بھائی پہلے اللہ میاں سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے. اللہ میاں اچھوں کو جب ایکسپلین کرتے ہیں, ڈیفائن کرتے ہیں, تو ایک جگہ بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے نماز سے شروع نہ کیا ہو. قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے
الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وہ کون ہے پرہیزگار؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پھر اگلے درجے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں. کنجوس آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بولو نہیں، بے نمازی اچھا نہیں ہے، کنجوس اچھا نہیں ہے. میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ یار بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے، جب پیسے مانگو دے دیتا ہے ہمیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا ہے؟ نماز کو. یہ ظاہری اعمال میں، باطنی کی میں بات کر رہا ہوں، لہذا آج میں باطنی کو زیادہ فوکس کروں گا. تو جہاں اللہ نے اچھے لوگوں کی علامتیں بیان کی، جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی، ان میں ایک بہت بڑی علامت والکاظمین الغیظ، یہ غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں. غصے کے کڑوے گھونٹ کو بولو پی جاتے. لہذا آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو بات بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے، ایک دم رگیں پھول جاتی ہیں، دماغ ایسے جیسے ابھی چیر پھاڑ کے برابر کر دے گا، تو ہم یقینی طور پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ جہنم میں جائے گا. لیکن لگتا کیا ہے، کہاں کے لیے بنا ہے یہ؟ جو اس کے اندر آگ ہے نا اتنی بھڑکنے کی، تو یہ آگ ہی کے زیادہ مناسب. جنت میں ماحول خراب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو بولو نا نہیں لے کر آئیں گے. ماحول خراب کرے گا نا وہاں جا کے بھی. ایک حور بھی کم پڑ گئی فرشتوں کا بیڑا غرق کر دے گا. اس کو 70 حوروں کا وعدہ کیا تھا، 69 آ رہی ہیں گنتی میں. اب بتاؤ چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ ہائپر ہو جائے گا. تو ہائپر لوگوں کے لیے، ایک دم کھوپڑی گھومنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو، جملہ تو مکمل، میری کھوپڑی نہ گھوم جائے کہیں. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ غصہ آ جائے. جب بھی میں ادھورا جملہ چھوڑوں فوراً کمپلیٹ کرو اس کو. تو جو بات پہ جن کی اچانک کھوپڑی گھوم جاتی ہے، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، ایک دم رگیں بھول جاتی ہیں، ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے ان میں جنتیوں کی علامتیں نہیں ہیں. یہ جنت میں گئے تو جنت کا ماحول کیا کریں گے؟ خراب کریں گے.